बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ अहम ख़बरें जिसके ऊपर आपसे बात करना ज़रूरी है। एक तो जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि बहुत वाज़े पैगामात हैं, और ये पैगामात जो हैं ये सिस्टम के हवाले से भी हैं, ये वफाकी हुकूमत के हवाले से भी हैं, ये सूबाई हुकूमत के हवाले से भी हैं, और इसी तरह से ये पैगामात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी हैं। और दूसरा इमरान खान साहब का वो एतराफ़ जो कि बिलाखिर आज उन्होंने गुफ्तगू के दौरान जो है वो किया है। ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है जो कि इमरान खान साहब ने किया है, और वो क्या है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की, उसमें DGISPR ने दो चीज़ें बहुत वाज़े लफ्ज़ों में उनका जो इजहार था वो उन्होंने किया, और वो ये था कि एक तो डिजिटल दहशतगर्दी, जिसको कि सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो है वो बनाया गया है या बताया गया है, और जो कि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कानून साजी का भी ख़दशा है। और उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि कितने लोग हैं जिनकी जायदादें ज़ब्त हुई। इस तरह का कानून बनने का इंदिया जो है वो दिया है DGISPR ने। मेरा ख़्याल है उनका ये रेफरेंस होगा कि बाहर के मुल्कों में हद तक इज़्ज़त के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिसमें कि आपको जुर्माना भरना पड़ता है, और वो एक काफ़ी बड़ी सज़ा जो है उसके अंदर दी जा सकती है। तो ये एक इंदिया है, एक इशारा है जो कि कानून साजी के हवाले से डिजिटल दहशतगर्दी की जो इस्तिलाह है, ये इट्सेल्फ इतनी अहम इस्तिलाह है कि अगर आप देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल एक दौर था जिसमें कि 5th जनरेशन वॉरफेयर की इस्तिलाह आई थी, और वो दौर जनरल बाजवा का दौर था जिसमें कि बाकायदा एक ऐसा नेटवर्क अनफॉर्चुनेटली बनाया भी गया जिसके शाखसाने आपको अब जगह जगह सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं। उसके बाद फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया, फिर उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चले गए, और फिर जब रिजीम चेंज का ऑपरेशन टाइप जो एक बयानिया बनाया गया उसमें वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हो गए। और आज भी आप देखें तो वही सारी लड़ी है जो कि इस्तेमाल हो रही है इस डिजिटल दहशतगर्दी जिसका कि नाम दिया गया उसके अंदर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़ेक न्यूज़ हो या प्रोपेगेंडा हो, उसमें एक भरपूर तरीके से वो तमाम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि कभी एसेट्स के तौर पर जो है वो बनाए गए थे पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के सिनेरियो के ऊपर। तो अब ऐसे लगता है कि इन सारे एसेट्स को जो कि बनाए गए थे आहिस्ता आहिस्ता करके, पहले भी ये कहा जाता रहा है, लेकिन ये बहुत सारे लोग चूँकि पाकिस्तान से भाग गए, वो बाहर हैं और वहाँ बैठ के वो नैरेटिव बना रहे हैं। उसमें हम तो बहुत सारी चीज़ों के गवाह भी हैं कि जिस तरह से लोगों को जो है वो पैटर्नाइज़ किया गया, जिस तरह से उनको बनाया गया, जिस तरह से उनको फैलाया गया, जिस तरह से उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर भी, पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया के ऊपर भी। तो ये एक पूरी जब तक इसका एहसास मेरा ख्याल है नहीं किया जाएगा, ये तस्लीम नहीं किया जाएगा कि हम कि कंट्रीब्यूशन रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ठीक तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। लेकिन अब ऐसे लगता है कि उसको एक नेटवर्क के तौर पर तोड़ने का ज़िम्मा लिया गया है, या अब उसका इरादा किया गया। पता नहीं ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। और इसमें आज़ादी इजहार के ऊपर जो है वो और कदगनें बढ़ेंगी, जो कि बिल्कुल हम पहले से ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, मगर ये मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका जो रेफरेंस है, अगर आप देखें कि दहशतगर्दी के हवाले से, और ख़ास करके जो बन्नू में हुआ है, इसके अलावा भी जो मुख्तलिफ इससे पहले प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलते रहे, अगर उसको सामने देखा जाए, या फेक न्यूज़ को देखा जाए, या जिस तरह से लोगों की जानों को एक गलत प्रोपेगेंडे और मुहिम के तहत जो है वो लोगों को ख़तरे में डाला जाता रहा है, तो ये एहसास बार बार किया जाता रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली ये होता रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि आप पाबंदियाँ लगा दें या लोगों को उठा लें, या ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से रियासत जो है वो एक्ट करेगी, वो रद्द-ए-अमल कैसे देगी। ये एक खुद रियासत के लिए भी इस वक्त तक एक सवाल है। और आज आपने देखा होगा कल के इससे पहले 5 लोग जो थे डिजिटल मीडिया के तहरीक इंसाफ के, उनको उठाया गया, यानी उनको गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि एक के बारे में जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताया गया है, जो अहमद जंजू है,
کہ ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں، اور ان کو اب وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے گئے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جو تحریک انصاف کا دفتر ہے، مرکزی سیل ہے، اس کے اندر حملہ، اس کے اوپر چھاپہ مارا پولیس نے، اور اس کے بعد رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، اور اب یہ یہاں تک وزارت داخلہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کے، یعنی اس کے اندر جو موجود ہیں انہوں نے پاکستان کے جو ایک پروپیگنڈا مہم ہے پاکستان کے خلاف، اس کو لیڈ کیا ہے، انہوں نے مختلف کیمپینز کی ہیں، انہوں نے ایک فیک نیوز اور جو جتنے بھی پروپیگنڈا وغیرہ کا جو ٹولز تھے وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ اب کہاں تک یہ بات جاتی ہے، لیکن ڈیجیٹل دہشت گردی کی جو ٹرم ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، کچھ لوگوں کے اوپر کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ گھیرا بھی تنگ ہوگا، مگر کہا جا رہا ہے کہ ثبوت موجود ہے۔ تو ثبوت دیکھتے ہیں کہ وہ ثبوت بھی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں سامنے، کیونکہ ثبوت کے بغیر تو عدالتوں کے اندر بھی کارروائی نہیں ہوگی، اور عدالتوں کے اندر جو ماحول ہے اس میں اگر آپ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے تو بالکل اور زیادہ مشکل ہوگی، ورنہ لوگوں کو یہ درست بات ہے کہ جس طرح سے عدالتیں کام کر رہی ہیں لوگوں کو ریلیف بھی مل رہا ہے۔ اسی طرح سے آج عمران خان صاحب نے ایک بہت اہم بات کی ہے، انہوں نے آج میڈیا سے بات کی، انہوں نے کہا جی 9 مئی کا جو مقدمات ہیں اس پہ مجھے ملٹری جیل بھیج دیا جائے گا۔ یہ انہوں نے ایک پری ایمپٹیو سٹرائک جو ہے وہ کی ہے، اور یہ پری ایمپٹیو اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے سے ہی ایک ذہن سازی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے یا ان کو خبر ہوتی ہے جیل کے اندر بھی بیٹھ کے، جو ہماری مختلف جو رپورٹرز جاتے ہیں یا جو ہم نے خبریں دیکھی ہیں ان کو علم ہوتا ہے، ایک ایک بات کا علم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہوتا ہے۔ یعنی کہ آئی پی پیز کے معاملے پہ بھی آج انہوں نے گفتگو کی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف کہ پی ٹی وی ان کو سزا کے طور پر دکھایا جاتا ہے، تو دوسری طرف ان کو یہ بھی ڈیٹیل میں پتہ ہے کہ آئی پی پیز کے معاملے کے اوپر اس وقت معاملات کہاں تک چل رہے ہیں اور کیا کیا چل رہے ہیں، یہ تک ان کو پتہ تھا، جو انہوں نے اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ دیا ہے، جو کہ بہرحال ان کو اطلاع کون پہنچاتا ہے یہ تو ایک سوال موجود ہے، لیکن اور پھر ان کا آرٹیکل بھی سنڈے ٹائمز میں چھپ جانا، کرسٹینا لیم صاحبہ کا اس کو کور کرنا، اور پھر انہوں نے آج یہ کہا بھی ہے کہ انہوں اپنے وہ وکیلوں کو باتیں بتاتے ہیں، اور وکیل جو ہے وہ آگے جا کے ان کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن اگر سنڈے ٹائمز نے یہ باقاعدہ انٹرویو نہیں کیا تو ان کو یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ جو وکلاء ہیں ان کے ذریعے سے ان کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، یا جو ان سے ملنے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ جوابات جو ہے سامنے آئے ہیں۔ یہ ہمیں ایک پارٹ جو ہے وہ ایک کافی زیادہ پرابلمیٹک پارٹ اس معاملے کے اوپر لگتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ صحافیوں سے ملتے ہیں، وہ روز بات بھی کرتے ہیں، وہ اپنا بیانیہ بھی دیتے ہیں، وہ اپنی بات ان کے تک ساری انفارمیشن بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ملتے ہیں، اپنی پارٹی سے بھی ملتے ہیں، لیکن اس طرح کے انٹرویوز جو کہ فارمل انٹرویوز ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ضرور ہے، اور یہ اس بات کو بھی بہت مضبوط کرتا ہے اس کانسیپٹ کو بھی کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر بھی وہ رعایتیں، وہ سہولتیں دستیاب ہیں جو کہ شاید کسی بھی اور فارمر پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو میسر نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج بھی جو ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ آپ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کیجیے گا۔ ویسے تو بہت ساری باتیں جو ماضی میں انہوں نے کی ہیں ان سے وہ انکار بھی کر دیتے ہیں بعد میں، لیکن اور ہو سکتا ہے اس سے بھی وہ انکار کر دیں، لیکن آج انہوں نے یہ جو گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ واضح لفظوں میں کہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو بھی میں نے اپنی پارٹی کو یا اپنے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو میں جی ایچ کیو کے سامنے آپ پرامن احتجاج جو ہے وہ کریں، اور لیکن میں نے کبھی کسی توڑ پھوڑ اور پرتشدد مظاہروں کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی۔ تو عمران خان صاحب کا یہ تسلیم کر لینا کہ وہ انہوں نے جی ایچ کیو کی ڈائریکشنز دی تھیں، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا اعتراف ہے، کنفیشن ہے کہ آپ لوگوں کو مینٹلی، اور ایک آپ کو وہ سینیریو یاد ہوگا جس میں کہ وہ ایک عمران خان ہماری ڈیڈ لائن یا ریڈ لائن جو ہے وہ ریڈ لائن کا تصور جو تھا، اور لوگوں کے اندر جو جذبات تھے وہ جس طرح سے تھے، اور پھر جب وہ پیشی پہ آتے تھے تو کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ آتے تھے اور کس طرح سے توڑ پھوڑ اور
یہ سب معاملات ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دیکھے اور یہ اس وقت بھی دیکھنے کو ملتے تھے. تو اس کو اگر سامنے رکھیں اور اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو پہلی بار عمران خان صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو مجھے جی ایچ کیو کے سامنے آپ آ جائیے. اس کے بعد تو ظاہر ہے جب آپ ماحول بنا دیتے ہیں تو پھر کون جو ہے وہ پرامن رہتا ہے کون نہیں رہتا، یہ ایک دوسری بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس معاملے کے اوپر بھی اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہیں، کوئی زوم کی میٹنگز موجود ہیں یا کوئی کیمرے کے اوپر موجود ہیں، تو یہ سب عدالتوں کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے. اور شاید اسی کے سامنے جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس بات کا جو ہے وہ اندیہ دیا ہے یا اشارہ دیا ہے کہ ان کو ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے. وفاقی حکومت بھی اس وقت کافی ٹربل میں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا کہ روز کی بنیاد کے یا ہر ہفتے کی بنیاد پہ یا جلد جلد جو ہے ان کی پریس کانفرنسز ہوں گی، یہ خود حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا، یعنی خاص کر کے جو حکومت کا اطلاعات کا نظام ہے یا جو ان کا سسٹم ہے یا جو اس کے اوپر انہوں نے ایک طرح سے ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ شاید وہ اس طرح سے پراپرلی ڈیفینس نہیں کر پائے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ جس طرح کے فوج چاہتی ہے کہ ایک نیریٹو جو کہ ان کے خلاف بنا ہوا ہے اس کے خلاف جو ہے ایک پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو بنوں کا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پہ انہوں نے بہت سے سوالات بھی آج اٹھا دیے. ڈی جی صاحب نے انہوں نے کہا کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ان کی ذمہ داری تھی. تو کیا ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ آئندہ چند جو عرصہ ہے یا آئندہ جو چند دن ہوں گے وہ بہت اہم ہوں گے اور اس سلسلے میں کوئی خیبر پختونخوا میں خاص کر کے جو پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ گورنر راج کا بھی نفاذ ہو سکتا ہے، کیا صورتحال اس کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک جو چیز ہے جس پہ کہ اسٹیپ بیک کیا تھا گورنمنٹ نے بھی اور آج ہمیں نظر آتا ہے جو گفتگو کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ایک طرح سے تو فرم بھی تھے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا 9 مئی کی طرح عدالتوں پہ بھی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کو اب درگزر نہیں کریں گے. تو آنے والے دنوں کے اندر کیا آپ دیکھیں 9 مئی کے جو واقعات ہیں واقعی ملٹری کورٹس کے اندر جائیں گے؟ ان کو اس کے یہ معاملہ بھی بہرحال سپریم کورٹ کے اندر ہے اور سپریم کورٹ ایک الگ محاذرائی اس میں جاری ہے. تو دیکھا جائے تو پاکستان کی جو سیاسی نظام ہے اس سارے نظام کے اوپر ایک خطرہ اور ایک خدشہ جو ہے وہ تلوار بن کر لٹک رہا ہے. پاکستان میں جو لنگڑی لولی جمہوریت ہے اس کے اوپر بھی ایک خطرہ بہرحال موجود ہے، لیکن یہ کچھ واضح پیغامات ہیں جو کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کو دیے گئے ہیں اور اسی طرح سے جو میڈیا کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کا بھی اظہار کیا گیا ہے. اور ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرم جو ہے اس کا استعمال کرنا، بار بار کرنا، سیاسی مافیا کا لفظ استعمال کرنا، بار بار کرنا، میرا خیال ہے کہ بہت سارے واضح پیغامات ہیں جو کہ آج کی اس پریس بریفنگ کے اندر جو ہے وہ دیے گئے ہیں. سو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات رہے گی اللہ نے کے بعد.